अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत सारी दिली दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको दीन पर बेहतरीन इस्तक़ामत अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा टॉपिक है यतीम के साथ हुस्न सलूक, यानी यतीम के साथ बहुत ही खूबसूरत हमें सलूक करना चाहिए, उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना चाहिए, उसके साथ प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना चाहिए। ये ना सिर्फ़ जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, क़राबतदार हैं, उनका फ़र्ज़ है, बल्कि सारा जो मुसलमान मुआशरा है उस पर यतीम बच्चे या बच्ची के हकूक़ होते हैं। उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यतीम कहते किसको हैं। नाबालिग बच्चे का बाप फौत हो जाए, यानी उसके सर से बाप का साया उठ जाए और वो शफ़क़त पिदरी से महरूम हो जाए तो वो यतीम कहलाता है। यानी बलूग़त से पहले, बालिग़ होने से पहले जिस बच्चे या बच्ची के वालिद की वफ़ात हो जाए उसे यतीम कहते हैं। अब एक सवाल और पैदा होता है कि क्या माँ के फौत होने पर भी बच्चा यतीम कहलाएगा? तो उसका जवाब ये है कि वालिद जो है वो किफ़ालत करता है घर की, और जब बाप घर से चला जाए, फौत हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस बच्चे को स्कूल में पढ़ाना या उसकी जो दीगर ज़रूरियात हैं उनका पूरा करना। यही वजह है कि फिर वो बच्चा यतीम कहलाता है। और अगर माँ इस दुनिया से चली जाए तो वो माँ की शफ़क़त से महरूम हो जाता है। यतीम तो नहीं कहलाता, लेकिन उसके सर पर भी माशरे को दस्ते शफ़क़त रखना चाहिए। ख़ास तौर पे उसके जो क़राबतदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हें उन बच्चों से प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। देखिए, लड़की और लड़के के बालिग़ होने और अक़ल में पुख्तगी आने तक यतीमी की हालत रहती है। यानी यतीम कब तक रहेगा? जब तक बच्चा बालिग़ ना हो जाए। जब बालिग़ हो जाएगा तो फिर वो यतीम नहीं रहेगा। ज़माने जहालियत में कई सौ सालों से औस व ख़िज़रज की जिस तरह आप जानते हैं जंगें चल रही थी, लिहाजा जंग व जदल की वजह से और बहुत ज़्यादा आपस में उनकी दुश्मनियाँ भी थीं, लड़ाइयाँ भी हुआ करती थीं, डाके भी डाले जाते थे। लिहाजा बहुत सारे मर्द जो हैं वो हलाक हो जाते थे और दर्जनों बच्चे यतीम हो जाते थे। ख़ानदान के जो ख़ुद कफ़ील लोग होते थे वो इन यतीम बच्चों पर खूब ज़ुल्म ढाया करते थे। इनका जो भी माल असबाब होता था, जो भी इनकी विरासत होती थी, जायदाद होती थी, उस पर कब्ज़ा कर लिया करते थे और जायदाद को हड़प कर लिया करते थे। बच्चों के साथ गुलामों जैसा सलूक किया करते थे। यही वजह है कि इस्लाम ने मुसलमानों को यतीम बच्चों के हकूक़ अदा करने की सख्त ताकीद की है। इस्लाम ने इनको बहुत सारे हकूक़ दिए हैं जिनका ज़िक्र कुरान और सुन्नत में जगह जगह मिलता है। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे उम्दा, बेहतर और निहायत बाबरकत घर वो है जिस घर के अंदर कोई यतीम बच्चा हो और उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता हो, अच्छा बर्ताव किया जाता हो। और इसी तरह से बदतर घर और बदबख्त इंसान उसे कहा गया है जो यतीमों के साथ बुरा सलूक करता हो, और बदतर घर वो है जिसमें ये सब होता हो।
آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ جو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، کیا درجات ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے ہمیں بتایا تاکہ کوئی یتیموں کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ دوڑ لگا دے ایک دوسرے کے ساتھ، سبقت حاصل کرے کہ وہ یتیموں کی کفالت کرے، ان کی کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرے، ان کی خبر گیری کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بتایا گیا کہ اگر تم یتیموں کی کفالت کرو گے تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہو گے۔ آگے ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ تو رشتہ داروں اور قرابت داروں کا ہوتا ہے کہ والد کی وفات کے بعد یہی جو قرابت دار اور رشتہ دار ہیں یہ یتیم بچے کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کریں، احسان کا رویہ رکھیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کی ہمدردی دل میں ہو، ان کے ہر ممکن بھلائی کریں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر معاملہ کریں گے تو خوبصورت ہو جائے گا۔ جب انہیں پتہ ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے اور بہت سختی سے اللہ نے تاکید کی ہے اور بہت اجر بھی رکھا ہے جب ہم ایک یتیم بچے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ ضرور اس میں دوڑ لگائیں گے، سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ہر ایک کا دل ہوگا کہ میں سب سے پہلے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھوں، اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت جو ہے وہ پوری کروں۔ پہلا فرض تو ان کا بنتا ہے، اس کے بعد سارے مسلمان معاشرے پر فرض ہے کہ وہ ان یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی نہ کسی طرح ان کی کوئی نہ کوئی ضرورت جو ہے وہ پوری کرنے کی پوری کوشش کریں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ترجمہ ہے باپ اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ احسان کرو، اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ رفقائے پہلو یعنی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ارد گرد ان کے ساتھ احسان کرو، اور مسافروں کے ساتھ اور جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم پر بطور ہم مسلمان معاشرے کا حصہ ہیں، ہم پر کیا فرض ہے یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، فوری دل جوئی کرنی چاہیے، یعنی باپ کے سائے سے محروم ہوتے ہی بچے جو ہے وہ شدید صدمے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی ماں جو ہوتی ہے وہ خود ایک بہت بڑے غم سے گزر رہی ہوتی ہے، اسے خود ہوش نہیں ہوتا، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی غم اور صدمے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس غم اور صدمے سے نکالنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی اور توجہ کا رویہ جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ شفقت اور پیار کی بات کرنی چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ بھوکے ہوں تو ان سے ان کی پسند پوچھ کر کچھ کھانے کا انتظام کر دینا چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے تاکہ ہمارے سوئے ہوئے احساس کو جگایا جا سکے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترجمہ ہے، اور لوگوں کو چاہیے وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ بھی اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے تو ان کے بارے میں خوف ہوتا کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا۔ بس چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے سیدھی بات، جچی تلی درست بات کریں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اس وقت ہر شخص یہ سوچے
کہ اگر یہ میرے بچے ہوتے، اس شخص کی بجائے میں اس دنیا سے چلا جاتا، اور میرے بچے کتنے جو ہیں وہ غمگین ہوتے، بے بس ہوتے، لاچار ہوتے، اور کوئی ان کو نہ پوچھتا تو ان پر کیا گزرتی۔ یہی احساس دل میں پیدا کر کے ان بچوں کے لیے وہی محبت دل میں جگانی چاہیے جو کہ اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ وہی خیر خواہی کا جو ہے معاملہ کرنا چاہیے جو انسان چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یتیموں کا سب سے زیادہ اچھا دکھ اور درد وہی محسوس کر سکتا ہے جو خود بھی یتیمی کی زندگی جو ہے وہ گزار چکا ہو۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدائشی یتیم تھے، اور یتیموں کی محرومیوں کو وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اسی لیے یتیموں کے ساتھ خود بھی زندگی بھر وہ بہت ہی شفقت اور رحمت سے پیش آتے رہے، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر کے پاس تشریف لائے، ان کے گھر والوں کے پاس، اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی کو نہ رونا، اور میرے دونوں بھتیجوں کو بلاؤ۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بہت چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجام کو بلاؤ۔ حجام نے آ کر ہمارے سر مونڈ دیے، یعنی بچوں کی جو ظاہری حالت تھی اس کو سب سے پہلے درست کروایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد تو بالکل ہمارے چچا ابو طالب کا ہم شکل ہے، اور عبداللہ تم تو شکل اور اخلاق میں مجھ سے ملتے جلتے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی کہ اے اللہ خاندان جعفر کا والی بن جا، مددگار بن جا، عبداللہ کے ہاتھ کمائی میں برکت ڈال دے۔ یہ دعا 3 بار دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے فرمانے لگے تمہیں ان کی تنگ دستی کی فکر کیوں ہے؟ میں خود دنیا و آخرت میں ان کا سرپرست ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث تھی۔ اپنے بچوں کے ظاہری حلیے کی سب سے زیادہ فکر کس کو ہوتی ہے؟ ماں باپ کو۔ وہی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی حجامت بنا لو، بال بڑے ہو رہے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، ناخن تراش لو۔ یہاں پہ یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نظر جو ہے ان کی ہے کہ بچوں کے بال جو ہیں وہ اس وقت مونڈ دینے چاہیے، اور پھر ان کی دل جوئی کے لیے کہا کہ تمہاری شکل تو چچا ابو طالب سے مل رہی ہے اور تم تو مجھ سے مل رہے ہو شکل اور اخلاق میں۔ اور پھر جو بیوہ تھی ان کی بھی دل جوئی کے لیے کہا، کیونکہ سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ معاش کی، جب شوہر چلا جائے، کہ نہیں بے فکر ہو جاؤ، تنگ دستی کی بالکل فکر نہ کرو، میں خود دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست ہوں گا۔ نمبر 2، عزت و اخلاق کا برتاؤ۔ کم سن یتیم بچے کے ساتھ ہمیں نرمی سے، پیار و محبت سے، شفقت سے بات کرنی چاہیے۔ بات بھی خوبصورت ہو، خیر خواہی والی ہو، ہمدردی والی ہو، اپنائیت سے بات کرنی چاہیے، اور اخلاق سے بات کرنی چاہیے۔ رویہ بھی خوبصورت ہو، اور الفاظ کا چناؤ بھی خوبصورت ہو، انداز بھی خوبصورت ہو۔ یعنی ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمارا کوئی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کی عزت نفس مجروح ہو۔ اور بچہ جو ہوتا ہے باپ کے جانے کے بعد وہ باپ کی محبت اور باپ کی جو اپنائیت ہے اس کی کمی بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کے نعم البدل تو نہیں بن سکتے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اسے باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ خاص طور پر جب ان کے ہاں کوئی تہوار ہو، جیسے عید کا تہوار ہوتا ہے، تو اس وقت ضرور ان کے گھر جانا چاہیے
اور ویسے بھی بہت زیادہ آنے جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس گھر کے حالات پتہ چلتے رہتے ہیں اور ان کی ضروریات کے مطابق ہم تحفے تحائف کی شکل میں ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں داخلے کے وقت جب والدیت کی خانہ پوری کے لیے کسی سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے بہت پہلے سے آفر کر دیں ان کے گھر والوں کو اور بچے کو بھی کہ جب بھی ضرورت ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ مجھے یہ موقع دیا جائے۔ اور خاص طور پہ خوشی کے جو مواقع ہوتے ہیں ان پر ضرور بچے کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 8 میں ہے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یتیموں سے سیدھی بات کرو، نرم بات کرو، معروف بات کرو، یعنی شریں کلامی سے پیش آؤ۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9 میں ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس تم یتیم پر سختی نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یتیم کے ساتھ سخت رویہ نہ اختیار کرو، کوئی بھی سختی والی بات نہ کہو، دل آزاری والی بات نہ کرو۔ اور سورۃ الفجر آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اور جب وہ اللہ اس انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ انسان کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، یعنی میری توہین کر دی، تذلیل کر دی۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جب کوئی یتیموں کی عزت نہیں کرتا تو اس کے اوپر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے تو ہمیں چاہیے یتیموں کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت خود بھی کرتے تھے اور تاکید بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بار فرمایا، اے اللہ، میں 2 کمزوروں کے حق کا خیال نہ رکھنے سے ڈرتا رہتا ہوں اور ڈراتا رہتا ہوں۔ یہاں 2 کمزوروں سے مراد نمبر 1 یتیم اور نمبر 2 عورت ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کے حق کا خیال نہ رکھنے سے ڈراتا رہتا ہوں۔ یہ نسائی میں ہے۔ ایک بار ایک شخص نے اپنی سخت دلی کی شکایت کی، یعنی میرا دل بہت سخت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اگر ہمارا دل سخت ہے تو ہمیں مسکین تو مل جاتے ہیں، ان کو تو ہم کھانے کھلاتے بھی ہیں، آپ میں سے سبھی کھلاتے ہوں گے، لیکن یتیم کو بھی ڈھونڈنا چاہیے، اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے پرورش اور تعلیم و تربیت۔ والد کی وفات کے بعد کیونکہ ذریعہ معاش نہیں رہتا، یہی وجہ ہے کہ اکثر بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اکیلی ماں کے اختیار کی بات نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کی تعلیم کو آگے جاری رکھ سکے۔ لہٰذا یتیم بچے جو ہیں وہ محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر ہاتھ پھیلانے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور تعلیم پانے کی پھر کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اسلام نے عام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، اصلاح کریں اور تربیت کا انتظام کریں۔ اس میں سب آتا ہے کہ ان کے تعلیم و تربیت کے جو بھی اخراجات ہیں یا ان کے گھر کی دیگر ضروریات کے جو اخراجات ہیں اس کو ہم جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کو ہم پورا کریں، اپنا حصہ ڈالیں، مل کر ان اخراجات کو آپس میں بانٹ کر ان کی ادائیگی کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 میں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے
ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ یعنی سب سے اچھا کام کیا ہے کہ یتیموں کی اصلاح کی جائے، اور وہ تعلیم و تربیت ہی کے ذریعے ہوگی۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جو ہے ہم دونوں جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دونوں ہیں۔ اور انہوں نے شہادت کی اور جو درمیان والی انگلی ہے نا، ان کو دونوں کو آپس میں ملا کر اشارہ کیا، اور ان کے درمیان میں بہت کم فاصلہ تھا، اور بتانا یہی مقصود تھا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یتیموں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا اور احسان کا معاملہ کیا، عملی نمونہ بنے اور مثالیں قائم کی دوسروں کے لیے۔ بشر بن اقربہ جہنی کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ میرے والد کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ میں یہ سن کر رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا اور فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں بن جائیں؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ الادب المفرد اس امام بخاری میں اسما بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے عرض کیا کہ میرے پاس ایک یتیم ہے، تو انہوں نے فرمایا اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو جیسا تم اپنے بیٹے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو۔ تربیت کی خاطر ضرورت پڑے تو اس کو اتنا ہی مارو جتنا تم اپنے بیٹے کو مارتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر یتیم مالدار ہو تو پھر کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق یہ حکم ہے کہ یتیم کے لیے اس کے والد نے اگر اتنا مال چھوڑا ہے کہ کسی اور کو اس کے مال کی دیکھ بھال کرنی پڑے، یہ ذمہ داری کسی کو اٹھانی پڑے، تو اس ذمہ دار شخص کا یہ فرض ہے کہ ان یتیموں کو بے آسرا، کمزور، بے یار و مددگار سمجھ کر ان کا مال نہ کھائیں، یعنی جلدی جلدی مال نہ ختم کریں کہ اچھا ہے بڑے ہوں گے تو لے لیں گے، اور نہ ہی اپنے مال کے ساتھ ملا کر یہ کریں کہ اچھا مال خود رکھ لیں اور خراب ان کو دے دیں، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی حق تلفی نہ کریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر معاملہ کریں اور اللہ کے احکامات کے مطابق اس مال کی حفاظت کریں اور اس میں سے خرچ کریں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 6 میں ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو، یعنی ان میں شعور آ جائے، تو ان کا مال جو ہے وہ ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو کر اپنا مال واپس لے لیں گے اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دو، یعنی یہ نہ کرو کہ وہ بڑے ہو کر لے لیں گے تو ان کا مال جلدی جلدی کھا جاؤ۔ اور جو شخص خوش آسودہ ہے یعنی خوشحال ہے تو اس کو ایسے مال سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، یعنی بہت بچنا چاہیے، اور جو مفلس ہے، غریب ہے، وہ مناسب
طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ بنا لیا کرو، یعنی لکھ لیا کرو، ایک گواہ کے سامنے گواہ لکھے، اور حقیقت میں اللہ ہی حساب لینے والا کافی ہے، یعنی ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، صحیح سے لکھ لو، اس کے مال کی حفاظت کرو، جلدی جلدی اسے اڑا نہ دو، اور اگر تم خوشحال ہو تو پھر اس میں سے بالکل بھی کچھ نہ لو، اور اگر غریب ہو تو بقدر ضرورت تھوڑا سا لے بھی سکتے ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2 میں ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کا مال ان کو واپس کر دو، اور ان کا پاکیزہ یعنی عمدہ مال اپنے ناقص مال میں نہ ملاؤ اور نہ بدلو، یعنی یہ نہیں کہ اچھا مال رکھ لو اپنے مال میں ملا کر اور جو خراب مال ہے وہ ان کو دے دو، اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، ترجمہ ہے بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ناجائز طور پر ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دراصل آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ بہت ہی یہ ڈرنے والی جو ہے آیت ہے کہ جو اس طرح سے یتیموں کا مال کسی بھی صورت میں کھائے گا تو اس کا انجام اتنا عبرتناک ہوگا۔ اسی طرح سے بخاری و مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور کسی جان کا ناحق قتل کرنا اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور لڑائی کے دن صفوں سے یعنی میدان جنگ سے بھاگ جانا اور پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ سب جو ہیں انسان کو ہلاک کرنے والے کام ہیں، یعنی 7 ہلاک کر دینے والے جو کام ہیں ان سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا سب سے پہلے تو شرک کرنا ہے، اور پھر جادو کرنا اور ناحق کسی کو قتل کر دینا، سود کھانا اور یتیم کے مال کو کھانا۔ دیکھیں شرک اور قتل کے ساتھ برابر کا یہاں پہ جرم یتیم کے مال کھانے کو کہا گیا ہے، اور اسی طرح میدان جنگ سے بھاگ جانا اور تہمت لگانا مومن عورتوں پر۔ ہمیں ان سب کاموں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جانتے ہیں ربیبہ کون ہوتی ہے۔ ربیبہ وہ یتیم بچی ہوتی ہے جو جب اس کی ماں کا دوسرا نکاح ہو رہا ہو تو اس وقت وہ نابالغ ہوتی ہے، نکاح کی عمر کو نہیں پہنچی ہوتی، اور وہ اپنے سوتیلے باپ کی ربیبہ کہلاتی ہے۔ اور ربیبہ جو ہے وہ اپنا یہ جو سوتیلا باپ ہے وہ اس بچی سے نکاح نہیں کر سکتا کسی صورت، وہ نکاح کے لیے حرام ہوتی ہے ہر حال میں، اور وہ اس کی بیٹی کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت حبیبہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی بھی پہلے شوہروں سے بچیاں تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سایہ شفقت میں لے لیا تھا، ان یتیم بچیوں کو، اور ان کی بہت اچھی پرورش اور تربیت کی تھی، اور وہ اپنے وقتوں کی بہترین معلمہ بنی تھیں۔ آئیے ہم سب اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق بھی دے اور ہماری مدد بھی فرمائے کہ ہم کسی یتیم بچے کی کفالت میں کسی نہ کسی طرح اپنا حصہ ڈال سکیں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔